अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मेरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केटल कॉलोनी में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी दूध की मंडी है। हम गाहे बगा आते हैं यूनाइटेड डेयरी इत्तेहाद के सरबराह चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के पास। हम गाहे बगा इनसे गुफ्तगू की। हर क्वार्टरली आपने यूट्यूब में देखा है कि अब्दुल हमीद गुज्जर की जो बातें हैं वो हमेशा सच यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। इनके जो मसाइल हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और आज हमने एक जगह देखा था कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने दूध की जो कीमतें हैं उनको मज़ीद बढ़ाने का अंदिया दिया है। और चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर से जब मैंने पिछले दिनों बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं बढ़ेगा। क्या अब ये यूनाइटेड डेयरी फार्मर वाले भी यही सोच रहे हैं कि कितना बढ़ना चाहिए और क्यों बढ़ना चाहिए? अगर हम देखते हैं कि पेट्रोल का जो रेट है वो तो कम हो रहा है, मगर दूध का रेट क्यों बढ़ रहा है? और ऑलरेडी जितनी भी तरसील का निज़ाम होता है वो तो किराया भाड़ा ये तमाम लगा के यहाँ तक पहुँचता है, मगर ये बढ़ने की क्या वजूहत है? हम तमाम बातें पूछेंगे और इसके अलावा मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हुरबख्श मेरी भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी जो तकालीफ़ हैं डेयरी फार्मर्स की या हमारे जो मसाइल हैं उनके हवाले से आप जो है हमारे पास आते रहते हैं और हमारे जो अवाम है या कंज्यूमर है उन तक हमारी जो परेशानियाँ तकलीफ़ हैं वो पहुँचाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत ममनून हूँ। अच्छा चौधरी साहब, जैसे आपने कहा था रमज़ान से हम मुतवातिर आपसे गुफ्तगू करते रहे हैं और ज़ाहिर है आपने कहा था कि जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़ेंगे और आवाम ऑलरेडी महंगाई की चिक्की में पिस चुका है। मगर एक जगह हमने देखा डेयरी एसोसिएशन के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं या कराची डिवीज़न के सदर हैं, उनका एक पोस्ट मैंने देखा कि 30 से 40 रुपया बढ़ेगा। तो क्या वाकई आप लोग यूनाइटेड वाले भी इस बारे में सोच रहे हैं या कोई बात उस हकीकत नहीं है? ये हुरबख्श मेरी भाई, असल में जो रेट पेट्रोल का मसला है ना, वो पेट्रोल जो है वो वाकई कम हो रहा है और मज़ीद कम होगा, मगर हमारी जो ज़रूरत है वो पेट्रोल नहीं है। हमारी ज़रूरत है जानवर की खुराक। जानवर की खुराक जो है वो मई के महीने में जो है इतना ज़्यादा इसने जो है जंप मारा है ना कि ये बहुत ज़्यादा जो है आसमान पे पहुंच गई। कोई 20-30 रुपए एक किलो पे रेट बढ़ गया। अब आप हिसाब लगाएं कि राइस पॉलिश है वो 40-50-60 रुपए वाला आइटम था, वो 110 रुपए में मिल रहा है। और इसी तरह जो है मकई है वो 100 रुपए की और पाम जो है वो 100 रुपए की है। और ये मूंग मसूर की हट्टियाँ हैं वो 120 रुपए तक चली गई हैं। और जो ख़राब गंदम होती है उसका दलिया बनता है वो 110-15 रुपए 120 रुपए हमें मिल रहा है। वो क्योंकि असली तो गंदम तो जो है वो आम इंसानों के लिए पूरी नहीं हो रही, तो जानवरों को हमने क्या डालनी है। तो इसकी वजह जो है ये खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है और इसके ऊपर जो है वो हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। हम इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि हम आपको क्या बताएं कि रेट बढ़ाना जो है अब हमारी मजबूरी हो गई है। और अच्छा, ये जो रेट आप बढ़ा रहे हो, आपके किन के दरमियान मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग्स हुए हैं? क्योंकि केटल कॉलोनी में ज़्यादातर यहीं से दूध की पैदावार होती है। फिर इसके अलावा आसपास जितने भी शहर के तमाम ने मिलकर तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर ये फैसला किया। ये अपना हुरबख्श मेरी भाई, ये एक जो है वो जैसे चैन होता है, ये चैन के हिसाब से जो है जैसे होलसेलर है उनके साथ मीटिंग हो रही हैं और इसके अलावा जो है कि रिटेलर एसोसिएशन है उसके साथ हमारी बातचीत चल रही है। और हम तो मैंने आपको गाहे बगाहे बताया है कि हम रेट बढ़ाने के राज़ी नहीं है, क्योंकि जो आवाम है उसकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। पर अब मजबूरी ये है कि हमारा अपना कारोबार जो है ना वो ख़त्म हो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाती और कोई जो है इसके ऊपर जो है गौर नहीं करता कि ये इंडस्ट्री जो पाकिस्तान को बहुत ऊपर तक ले जा सकती है, इसको जो है वो नहीं देखती कि ये खुराक जो है इसको इतने जानवर फार्मर्स को मिलेगी तो वो कैसे सरवाइव करेगा। अच्छा, कितना बढ़ने का आप लोगों ने जहन बना लिया? ये मेरा ख्याल है हम फार्मर्स तो बोल रहे थे कि 30 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का इजाफा होना चाहिए। बाकी हमने अपने जो तकरीबन सब को जो मुतफ़िका सदर हैं कि छोटी छोटी एसोसिएशन तो बहुत हैं, वैसे जो हाजी अख्तर साहब हैं हमारे DFA के सदर,
ان کے ساتھ ہماری پرسوں 3-4 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی. بہت زیادہ فارمرز آئے تھے, تو سب فارمرز نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا تھا. اب جو ہے یہ ان کی آپس میں جو بات چیت میں اس میں جو بھی ریٹ بڑھتا ہے وہ 10 روپے ہوتا ہے, 15 روپے ہوتا ہے, 20 ہوتا ہے, 25 ہوتا ہے یا 30 ہوتا ہے. یہ تو ابھی 2-3 دن 4 دن میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ اصل میں جو وہ ریٹ جو ہے وہ کہاں پہ فائنل بات جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے. اچھا, اب کتنے کا دودھ آپ لوگ بیچ رہے اور مارکیٹ میں کتنے کا مل رہا ہے؟ ہم جو اس وقت ہمیں ریٹ مل رہا ہے نا, وہ اگر سیر کا حساب لائے تو 166 روپے مل رہا ہے. اگر لیٹر کا حساب لگائیں تو 179 روپے 46 پیسے ہمیں جو ہے وہ ریٹ مل رہا ہے. اور آگے جو ہے وہ ریٹیلر کا ہول سیلر کا نفع لگا کے 210 روپے جو ہے وہ آگے بک رہا ہے. 210 روپے یعنی آگے بک رہا ہے. اگر 30-40 روپے اگر آپ مزید اضافہ کرو گے تو یہ تو 250 تک آپ بڑھاؤ گے, پھر بات چیت ہوگی, پھر کم ہوگا. جی, اگر میں تو آپ کو اکثر بولتا رہتا ہوں کہ اگر ہمیں جو ہے جانوروں کی خوراک بھوسا ہے, جیسے خوراک جانوروں کی دانہ ہے, اور جو جانور کی ادویات ہیں وہ ہمیں سستی مل جائیں تو ہم دودھ کا ریٹ جو ہے وہ کم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو عوام کے اوپر, جیسے عوام ہماری جو ہے وہ غریب طبقہ جو ہے وہ تو بالکل اس کی خرید سے دودھ باہر ہے. اب آپ حساب لگائیں کہ ایک ڈبے والا دودھ جو ہے وہ دودھ بھی نہیں ہوتا, وہ ایک زہر ہوتا ہے. وہ 280 روپے کا جو ہے لیٹر بک رہا ہے. تو ہمارا یہ دودھ ہے, یہ تو بہت بچوں کے لیے بہت اچھا ہے, اور عام انسانوں کے لیے نشو و نما کے لیے ان کی جو توانائی جو بڑھاتا ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اس میں جو ہے وہ ملاوٹ بھی نہیں ہوتی. اس میں تو پتہ نہیں ڈبہ بند دودھ جو ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا وہ ملاتے ہیں, اور وہ دودھ جو ہے 3 فیٹ کا نہیں ہوتا. ہمارا دودھ 6.5-7 فیٹ کا ہوتا ہے. اور ہمارے جو اخراجات ہیں, بھینس جو ہے وہ 5 لاکھ کی ہو گئی ہے ان 2-3 مہینوں میں. تو کیسے سروائیو کریں گے؟ تو یہ آپ کا کراچی کمشنر سے یہ معاملات طے پائیں گے؟ آپ اتنا بڑھانے کا سوچ رہے ہو تو پھر تو یہ کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا پہلے کی طرح. اصل میں جو بات ہے نا, وہ ہماری ایسوسیشن جو ہے ڈی ایف اے, اس کو جو ہے وہ اس نے کافی دفعہ یہ بات کلیئر کریں, ڈی ایف اے اور ڈی سی ایف اے الگ ہے؟ ڈی سی ایف اے تو بس ایک نام کی جماعت ہے, وہ اس کا تو نام جو ہے نا وہ میں لینا بھی نہیں چاہتا. ہماری جو ایسوسیشن ہے جو سب کی جو ہے متفقہ ہے, جس کے اوپر سب کھڑے ہوتے ہیں فارمرز, اور اس کی جو بات چیت ہے وہ دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ چلتی ہے. وہ تو ہے ڈی ایف اے, ڈیری فارمر ایسوسیشن کراچی. اچھا, جن کے سربراہ ان کے صدر جو ہیں وہ حاجی اختر صاحب ہیں, اور وہ جو ہے سارے معاملات جو ہے نا وہ سیٹل وہی کرتے ہیں, اور بڑے اچھے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور فارمرز کے لیے وہ بڑا اچھا جو ہے نا وہ سوچتے ہیں. بڑا اچھا ان کے جو ہے وہ فارمرز کے اندر درد محسوس کرتے ہیں. اچھا, یہ درد ظاہر ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں. عوام کا درد بھی بہت بڑا ہے, دکھ بہت بڑا ہے. چودھری صاحب, آپ نے ایک بم گرا دیے, 40 سے 50 روپیہ 250 تک دودھ بکنے کی جو آپ نے نوید سنا دی ہے, تو یہ کسی الارمنگ سچویشن ہوگی. تو وہی بات میں دوبارہ آپ کے ساتھ دہراتا ہوں, کمشنر کراچی کے ساتھ اگر آپ کے معاملات طے نہیں ہوتے تو یہ گریک ٹاؤن شروع ہو جائے گا, تو پھر آپ لوگ مان جاؤ گے پھر اپنے اوریجنل قیمت پر؟ نہیں, اصل میں ہم جو ہے اس کو کرتے ہیں, کمشنر صاحب کو جو بھیجتے ہیں اپنے معاملات, اپنا جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اس کو بھیجتے ہیں ہم. پر اب کمشنر صاحب ہمیں بلائیں گے, ہماری تکالیف سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا. اگر نہیں سنیں گے تو مجبوری ہے, ہم تو پھر ریٹ بڑھائیں گے. گرفتاریوں کے لیے تیار ہے؟ گرفتاریوں کے لیے ذرا اپنے بچے جو ہے, ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, تو ہم جو ہے پھر کیا کریں گے. گرفتاریاں ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں. گرفتاریاں جیسے اگر ہم دیکھیں ملک کی موجودہ صورتحال میں جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو آپ نے ان دوران آپ گھوم بھی رہے تھے پنجاب میں, اور پھر اس کے بعد آپ مری میں بڑے ٹھنڈے چھاؤں میں برف دکھا رہے تھے. تو آج کل کی جو صورتحال ہے وہ کیسا ہے؟ آج کل کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خراب ہے. ہمارے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا جو آج تک 75-76 سالہ تاریخ میں کسی پارٹی نے نہیں کیا. بے نظیر شہید ہوئیں, اور جو ہے آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کئی دفعہ گرفتار ہوئے. نواز شریف جو ہے وہ بار بار گرفتار ہوئے.
اور پوری جو ان کے فریال تالپور ادی تالپور کو جو ہے وہ عید والے دن جو ہے چاند رات کو اٹھایا گیا، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، وہ بھی عزت دار ہے، اور اسی طرح مریم کو یہاں کراچی، آپ حساب لگائیں کہ کون سی قیادت ہے جس کو بخشا گیا پر آج تک یہ والا کام کسی نے نہیں کیا۔ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز تو نہیں تھی عمران خان، کہ گرفتار ہی ہوا تھا نا، ججوں نے، کہ اپنے ججوں نے چھوڑ دینا تھا، کہ انہوں نے چھوڑ ہی دیا نا، تو کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ دنیا سیاستدان گرفتار ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ اب آپ حساب لگائیں جو لوگ ہمارے لیے اپنا خون دیتے ہیں، ہم ان کے وہ جو ہے ان کی جو اپنا بنائے ہوئے ہیں ان کے شہداء کی جو ہیں وہ یادگار ہیں، تو ہم ان کو جو ہے اس طرح ہم جو دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم ان کی یہ عزت کرتے ہیں، ہم اپنے لیے رسوائی خرید رہے ہوتے ہیں، اور اس کو سب کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ پی ٹی آئی کے بڑے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے میں بہتر ہو جائے۔ آپ کی دل کی مراد تو پوری ہوگی، آپ پی ٹی آئی کے سخت خلاف تھے اور آپ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ نہیں، مجھے لڈو، میں آج تک میں نے آپ کو بولا کہ میں کسی پارٹی کا رکن نہیں ہوں، پر میں جو ہے وہ ان جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو جو نظر رکھتا ہوں، میں فوج کی باتوں پہ نظر رکھتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کو، میں بیوروکریسی کو جو ہے وہ پورے چیک کرتا ہوں، تو لڈو نہیں پھوٹ رہے، پر میرا خیال ہے کہ اس کا صفایا ہونا جو ہے نا وہ بڑا ضروری تھا۔ جیسے شہداء کی یادگار کے لیے 25 مئی کو جیسے دن منایا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہر ایک آدمی کو، میرا خیال ہے کہ ہر ایک آدمی کو اس میں جو ہے نا وہ لازمی جو ہے نا وہ شرکت کرنی چاہیے، کہ کیونکہ جو شہداء ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کے لیے جو ہے نا ہم اپنے دل میں اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے گولیاں کھاتے ہیں، ہم ان کے لیے محبت، ان کو اپنے ماتھے کا جھومر نہیں بنائیں گے، ان کے لیے اپنے دل میں محبت نہیں رکھیں گے تو ہم محب وطن نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا، کوئی ڈیری فارمرز ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، یا کوئی کسی پارٹی سے منسلک ہے، یا وہ کسی اور مسلک سے، ہر ایک بندے کا جو ہے اپنا مسلک ہے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، وہ ایک الگ میٹر ہے، پر یہ جو فوج ہے یہ تو ہم سب کی ہے نا۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ملک کے لیے سوچنا ہوگا، یہ اپنی جو چھوٹی چھوٹی انا ہیں قربان کرنا ہوگا۔ سیاست ایک الگ رنگ ہے، مگر یہ جو حالیہ دنوں میں ہوا، ہم اس کو سیاست نہیں کہیں گے، ایک بدنما داغ کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شہداء کے جو یادگار تھے ان پر حملہ کیا گیا، جو ملک کے ایسٹ تھے ان پر حملہ کیا، اس پر کوئی ہر پاکستانی کا آنکھ اشک بار ہے، اور چودھری صاحب کی یہی جذبات ہے، ہر پاکستانی کے یہی جذبات ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہم نے ان کے پاس آئے، دودھ کی جو قیمتیں اس وقت بڑھنے کا جو انہوں نے جو سوچا ہوا ہے، تمام محرکات بتائے کہ ہم کیوں بڑھا رہے ہیں، اور پٹرول کا کم ہونا یہ ہماری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ہم بارہا گورنمنٹ کو متوجہ کرتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم مجبور ہیں۔ ہم کیا کریں کہ ہمارے جو فارمر ہیں اس وقت تباہی کے دانے پر کڑے ہیں، اگر ہم ریٹ نہیں بڑھائیں گے تو ہم اس کو مزید چلا نہیں سکتے۔ ہر ایک کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ اگر اس وقت ہم دیکھیں عوام کی جو پریشانی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے۔ اگر 30 سے 40 روپیہ بڑھے گا تو دودھ ایک اہم ایٹم ہے جو کہ بچوں اور بڑوں کے لیے، سب کے لیے ضرورت مند ہے، وہ پھر جو غریب ہیں وہ تو خرید ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری بھی مجبوری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دودھ کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا پاتے ہیں یا نہیں۔ جو کراچی کمشنر جو حکومت سندھ ہے وہ ان کی طرف توجہ دیں گے، ان کی مسائل کو تھوڑا بڑھانے میں ان کے ساتھ دیں گے، یا مزید گریک ڈاؤن ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اس وقت بھی میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔